आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के बारे में कहा है किसी फर्द, मुल्क या ग्रोह पाकिस्तान को सियासी मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की कोशिश को अवामी हिमायत से नाकाम करेंगे। इन्होंने कहा कि दुनिया बदल गई है, हमें भी तब्दील हो जाना चाहिए, वरना स्टेटस को की कीमत अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो न दे। क्या कहना था उनका, ये सबसे पहले सुन लेते हैं। Don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. My dear cadets, respect the democratic institutions and be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and the Constitution of Islamic Republic of Pakistan with your life. दूसरी जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने प्रेस के मुख्तलिफ हिस्सों में शाये होने वाली उन खबरों का नोटिस लिया है जिसमें निजी टीवी की एंकर के साथ कल एक इंटरव्यू के दौरान सदर ने साइफर के हवाले से बयान दिया था। सदर के बयान को मुकम्मल तौर पर गलत हवाला दिया गया है। इस प्रेस रिलीज में क्या गया और कहा गया कि गलत तरीके से उजागर किया गया है। सदर आरिफ अलवी ने इंटरव्यू में क्या कहा कल के था, आइए वो आपको सुनवा देते हैं। वो खत चीफ जस्टिस को भेजा। आई एम कन्विंस्ड कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑन द फैक्ट कि साजिश हुई, मगर मेरे शुभात हैं अच्छा कि तहकीक हो। और मैंने ये भी कहा कि स्मोकिंग गन नहीं मिलेगी आपको। इसके बाद मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई। सदर पाकिस्तान के इस इंटरव्यू के बाद वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अपने ट्वीट में सदर पाकिस्तान को आर्मी चीफ की तैनाती और सियासी बयान से गुरेज का मशवरा दिया। आजम नजीर तारड़ का कहना था कि प्रेसिडेंट डजंट डिजिस्ट फ्रॉम ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली रेलेवेंट, ही हैज नो रूल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेशन विद ऑपोजिशन नॉट प्रोवाइडेड, सोल प्रेरोगेटिव ऑफ पीएम प्रेसिडेंट contrary to his constitutional role with ulterior motives politicizing the issue। दूसरी जानिब शेख रशीद ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि एक तैनाती ने सारे सियासी निजाम को मुंजमद कर दिया है। शेख रशीद का कहना था कि एक तैनाती ने मुल्क का सियासी निजाम जाम कर रखा है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की ख्वाहिश रद्दी की टोकरी में जाएगी, पूरी उम्मीद है फैसला मेरिट पर होगा। मुल्क में आए और जाने के लिए भी डील की जाती है। वजीर आजम के दफ्तर की सीक्रेसी महफूज नहीं तो डी चौक कैसे महफूज होगा। नवाज शरीफ डील के मुंतजिर हैं, शहबाज शरीफ ढील ही ढील है, ये उन्होंने अपने ट्वीट में कहा। तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में हुकूमती तैयारियों से ऐसा महसूस हो रहा है नाजरीन जैसे कोई मुल्क दुश्मन में चढ़ाई करने ही वाला है। इस हवाले से शहबाज गिल ने इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, ये वो भी सुन लेते हैं। आपको पता है कि कप्तान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि किस तरीके से कैपिटल को इस टाइम कंटेनर लगा के एक कंटेनर की जेल बना दिया है। मेरा आपको ये पैगाम है आवाम को कि जिस दिन कप्तान निकलेगा, जैसे ही वो निकलेगा यहां पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कप्तान निकलेगा ये लोग यहां से भाग जाएंगे। इनको पता है कि इन्होंने आवाम के साथ क्या कर दिया हुआ है। दूसरी जानिब आज साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ननकाना साहब में जलसा किया। जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने रजीम चेंज साजिश के हवाले से बात करते हुए इस पर तहकीकात करवाने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने क्या कहा, आइए उनके अल्फाज में सुनते हैं। मैं इस हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि वो जो मुरासला छुप गया था, दबाया गया था, मीडिया ने दबाया था कि पता ना चल जाए कि कितना बड़ा मुल्क से गद्दारी हुई, वो मैं इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो साइफर को उठा लिया और कहते हैं कि इस पे कमीशन बैठेगी। ये तो आपने जबरदस्त काम किया, लेकिन कमीशन आप नहीं बनाएंगे क्योंकि आपने तो आप तो साजिश का हिस्सा थे। जबकि दूसरी जानिब एफआईए ने ममनुआ फंडिंग पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब आगे जाकर इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा ममनुआ फंडिंग के हवाले से दर्ज किया गया है, जिसमें एफआईए ने मुकदमे में इमराज ग्रुप के अकाउंट से 21 लाख डॉलर की रकम की मुंतकली का जिक्र किया है। इस सारी सिचुएशन पे जी आज बात करेंगे, हमारे साथ पैनल मौजूद है। हमारा
बड़ा जबरदस्त। सबसे पहले जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है सेनेटर राजेश धामरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, इफ्तिखार दुरानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सीनियर रहनुमा हैं। मेरे साथ मौजूद है सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नून से। आप सारे मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। सबसे पहले जी स्टूडियो से ही आजिज धामरा साहब से स्टार्ट करती हूँ। आजिज धामरा साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत अहम इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है मुल्क में, जिसके हवाले से हर कोई बयान दे रहा है, हुकूमत बमुकाबला अपोजिशन चल रहा है, लेकिन साथ ही जो मामलात ओवरऑल अपेरेंटली दिखने में जो नजर आ रहे हैं, उसमें लगता है कि हुकूमत की जमातों को एक के बाद एक सियासी रिलीफ मिल रहा है, जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है और अपोजिशन बेबांग दहल ये बात कर रही है हर तरफ। लेकिन अब फिर FIA की तरफ से जो इमरान खान साहब के खिलाफ आज मुकदमा दर्ज किया गया है, उससे फिर इंतकामी कार्रवाइयों की साजिश नजर आ रही है, जिसके ऊपर आप लोग बार बार कहते थे कि जी हम इंतकामी कार्रवाइयां नहीं लेंगे, जबकि ऑपोजिशन का बज़िद है इस बात पे कि आप लोग भी इंतकामी कार्रवाइयां ही ले रहे हैं, जिस बात का गिला आप माजी में करते आए हैं। जहां तक पहले लाडले साहब न्याजी साहब ने ये बात की कि एजेंसियों का क्या यही काम है कि वो टैब करे, तो जनाब आली आप एक टैब ऑडियो लीक्स को लेके अदालत में गए हैं, जो इलेक्शन के हवाले से जो गुफ्तगू की गई है, आप एक जगह उसी ऑडियो लीक्स को अदालत में लेके जा रहे हैं और अपने जलसों में कहते हैं कि जी ये तो बिल्कुल खराब बात है। अगर खराब बात है तो आप इसको अदालत में कैसे चैलेंज कर रहे हैं? इससे कौन क्या काम ले रहा है? मेरे ख्याल में इशू कुछ और है, इशू कुछ और है। इसलिए जो शख्स पहले ये कहे कि मुझे बजट पास कराने के लिए अरकान असेंबली को लेके आने के लिए एजेंसियों का सहारा लेना पड़ रहा था, अब वो शख्स कह रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। और जहां पर साइफर की बात है, वो प्रेसिडेंट साहब के बदलते हुए मौक़िफ़ आपके सामने आ रहे हैं, और ये वो प्रेसिडेंट साहब हैं जो खतरे की घंटी है PTI के लिए। मिसाल के तौर पर वो कैसे? वो ऐसे कि जब प्रेसिडेंट साहब ये महसूस करते हैं कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ओथ नहीं लेना, वो बीमार हो जाते हैं खुद साख्ता, वो कहते हैं कि मुझे ओथ नहीं लेना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, मगर उनकी काबीना के न्यू वजीर इसाक डार से वो खुद ओथ लेने पे पहुंच जाते हैं। उसी इसाक डार के खिलाफ सेनेट में इनकी पार्टी शोर शराबा करती है, ओथ लेने नहीं देती, मगर अपने ही प्रेसिडेंट साहब उनसे ओथ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर से नहीं लेते, एक वजीर से ओथ लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। मेरे ख्याल में कि ये हब्स बता रहा है, हवा का रुख बदल रहा है, मेरे लोग बदल रहे हैं, मेरा शहर बदल रहा है। इसलिए खुद प्रेसिडेंट साहब की जो बातें और इंटरव्यू और तहदीदें हैं, ये खुद PTI के लिए बहुत काफी है। और अभी तो देखें, जिस सूबे से बड़ी तैयारी हो रही है उनकी, उनके वजीर दाखिला ने इस्तीफा दे दिया। ये तैयारी है इनके लॉन्ग मार्च की, वेलकम कहते हैं, बगैर तोड़ फोड़ के आए, 1 महीने के लिए बैठ जाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बगैर तोड़ फोड़ के आए और बैठ जाएं। इफ्तिखार दुरानी साहब आपकी तरफ आऊंगी। इफ्तिखार दुरानी साहब, जो इस वक्त सिचुएशन है, ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि कल का सदर मुमलिकत का जो स्टेटमेंट है वो भी हमारे सामने, उसके ऊपर आज हुकूमती तमाम वुज़रा के बयानात भी हैं, फिर शेख रशीद का बयान भी आपने सुन लिया। डेफिनेटली आगाज़ में मैंने सारी चीज़ें बता दी है कि करके वज़ीर क़ानून बहुत ज़्यादा वोकल हैं, बहुत ज़्यादा सीखपा हो रहा है इस बात पे। बार बार प्रेसिडेंट साहब को तंबीह की जाती है हुकूमती हलकों की तरफ से कि जी वो अपने आईनी हुदूद में रहें, और उनको जोड़ा जाता है। डेफिनेटली आपकी चूंकि पार्टी से उनका ताल्लुक रहा है, उस वजह से, जैसे कि अभी आजिज साहब भी कह रहे हैं, एक तरफ धरने के मामलात हैं, कैसे चीज़ें मैनेज होती हुई नजर आएंगी आगे? मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, आप बड़े आपका जो जवाब होगा वो बड़ा ऑथेंटिक होगा आपकी पार्टी की तरफ से, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं आप। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इस वक्त तो चूंकि आपने चीफ का भी स्टेटमेंट सुन लिया है, हवाओं का रुख भी आपने देख लिया है, ऐसी सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी हुई है? मैंने ये भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर से ओथ नहीं लिया आपने, मगर उसके वजीर से ओथ लेने पे मजबूर हो गए हैं, तो ये सारी तब्दीली का हिस्सा है। जी दुरानी साहब। नहीं जी, तहरीक इंसाफ खड़ी है और आगे चल रही है, अपने जो मिशन है। बड़ा इशू है पाकिस्तान में वो ये है कि आपने आइन का खिलवाड़ करते हुए, हॉर्स ट्रेडिंग करते हुए, एक रिजीम चेंज के थ्रू एक हुकूमत मुसलत हुई इस पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें मुबैना तौर पे $350 मिलियन जो है वो लोगों को खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल हुए।
جس کی گواہی جو ہے اور لوگ جو ہے نااہل کیے گئے پنجاب اسمبلی سے. پھر اس کے بعد اس کی مرحلہ وار قسط جو ہے شروع ہو جاتی ہے. مرحلہ وار قسط میں ہمارے اوپر ایک وہ شخص جو کہ ہمیں ادارے بتایا کرتے تھے کہ ہٹ مین ہے، پاکستان کو برباد کر گیا، اس کو واپس ایک جہاز میں لایا جاتا ہے، اور وہ وزیر اعظم کے زیر استعمال سرکاری جہاز ہے، اس میں لایا جاتا ہے، اس کی ویژول ریلیز کی جاتی ہے. عہد کس نے لیا افتخار صاحب اس سے؟ پھر وزیر اس کو خزانہ بنایا جاتا ہے، پھر قائد ایوان بنایا جاتا ہے. یہ ادھر رکتا نہیں ہے. اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ایک بڑا مشہور زمانہ کیس ہے جس کے اوپر ایک سپریم کورٹ کے دو دفعہ ہیئرنگ ہوئی، 2 بینچ کی ہیئرنگ ہوئی، اور ایک سابقہ وزیر اعظم کو نااہل کر دیا گیا، اور اس کے خاندان کی جو ان کی بیٹی تھی ان کو بھی انہوں نے اس کا مورد الزام ٹھہرایا، جو بینیفیشل اونر تھی. اس کو ایک لوئر کورٹ نے جو کہ ہائی کورٹ ہے ان کو بری کر دیا. تو یہاں بھی گیم رکی نہیں. تو ساتھ ہی جو ہے جو انٹیریئر منسٹر ہے جو کہ مطلوب ہے عدالتوں میں، تو وہ چھپتا پھر رہا ہے اسلام آباد میں اینٹی کرپشن سے. ساتھ ایک جو ہے ہمارے پر ہیلتھ منسٹر جو ہے مسلط ہیں، جو کہ دامرا صاحب کی پارٹی کے ہیں، جن کا اپنا ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے. اگر آپ دیکھیں، آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ریکارڈ ہے. تو ایک جو ہے نا مافیا رول ایکچولی اپلائی کر دیے گئے اس ملک میں. تو اس کے خلاف تحریک انصاف کی جو جنگ ہے، کیونکہ عمران خان اس اشرافیہ کے خلاف کھڑا ہے، اس پاور ایلیٹ کے خلاف کھڑا ہے جو سٹیٹس کو ہے، جو مٹھی بھر عناصر اس ملک کی ریسورس اور ان لوگوں کے خون چوس رہے ہیں، ان کے خلاف وہ کھڑا ہے. مستعد ہے، بالکل سینہ تان کے کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ملک کا پیسہ چوری نہیں ہونے دیں گے. جب انہوں نے اپنی ذاتی خاطر اسمبلی میں بل پیش کر کے نیب کا اس قانون ترمیم کیا، اس میں عوام کی بے چینی اور بڑھ گئی کہ 1100 ارب روپیہ آپ نے جو ہے اپنے لیے چوری کر دیا. 240 کیسز ختم کر دیے. ہمارے پر ایک وزیر اعظم مسلط کر دیا گیا جس کے اوپر فرد جرم لگ رہی تھی اس کی بیٹے کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑی انڈائٹمنٹ ہے. ابھی یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. عارف علوی نے کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کیا کہ عمران خان نے کیا کہہ دی، یہ تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہے. کوئی مورل اتھارٹی یہی نہیں ہے اس ملک میں. یہ بڑی ہی بے معنی سی باتیں ہو گئی ہیں. رضا، یہ تو ابھی گفتگو ہونی نہیں چاہیے. میڈیا میں کیا گفتگو یہ ہونی چاہیے. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ موجود ہے، ان کی مالکہ موجود ہے، ان کے مالک موجود ہے، آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے. ایک مفرور جو ہے وہ آ کے اس ملک میں جو ہٹ مین کہا جاتا تھا اس کو آپ نے لگا دیا. ایک پارٹی جو کہ ڈان لیگ میں ملوث تھی، اداروں کے خلاف لگی ہوئی تھی، جو کہ ملک کے خلاف کام کر رہی تھی، ہمیں بتایا گیا تھا وہ آپ کے اوپر مسلط ہو گئی ہے. دوسری پارٹی جو کہ میمو گیٹ میں انوالو تھی، اداروں کے خلاف تھی، وہ صاحب جو ہے ابھی لابیسٹ ہیں، حسین حقانی صاحب. تناظر ہے اس ملک میں. یہ ایک اچھائی اور برائی کی جنگ ہے. ہم جاری رکھیں گے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم سینہ تان کے کھڑے ہیں، اور زندگی میں اچھائی برائی ازل سے شروع اب تک رہے گی. اور اس میں کوئی اخلاقی جواز نہ میڈیا کے پاس ہے، نہ کہیں پہ اور ہے، نہ حکومت کے پاس ہے کسی پہ کیس بنائے. ہاں، یہ سبق ہم نے ضرور سیکھا. ملک لوٹیں، بڑی چوری کریں، پھر آپ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ چھوٹے موٹے چور ہیں تو پھر آپ کو جیل جانا پڑے گا. یہ سبق ضرور اس وقت سسٹم نے سکھا دیا لوگوں کو. اور دیکھیں یہ آگے سسٹم کس طرح اور کیسے چلے گا. اس وقت مافیا کے ہاتھ چڑھ گیا ملک، اور وہ جب عوام جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، تحریک انصاف بھی کھڑی ہے. آگے انشاءاللہ اس کو دیکھتے رہیں گے. صحیح، اوکے، ٹھیک ہے. پرٹیننٹ پوائنٹ آ گیا. آف کورس وہ ساری چیزیں ہمیں لوگ بتاتے رہے تھے. آپ کا پوائنٹ یہ ہے. میں ذرا اسی پہ سینیٹر شاہین خالد بٹ صاحب کی طرف جاتی ہوں. شاہین صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی شاہین صاحب. اچھا جی، شاہین صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ان کی طرف ہم واپس جاتے ہیں. مین وائل جی ایک بریک پہ جا رہی ہوں میں، اور جو شارٹ کمرشل بریک ہے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا. اسٹے ٹیون.
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले जी सेंटर शाहीन खालिद भट्ट साहब की तरफ मैं गई थी, लाइन उनकी हमसे हमारे साथ राब्ता मुनक़ता हो गया था, लेकिन we're बैक ऑन इट। तो सेंटर साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर साहब डेफिनेट सी बात है, जैसे इफ्तिखार दुरानी साहब कह रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जी इस हवाले से सारा कि वो सारी चीज़ें जो हम इदारों से सुनते थे और जो वो सारे इश्यूज हम देखते थे कि जी कोई एब्सकॉन्डर है, कोई एवनफील्ड रेफरेंस केस में मुजरिम साबित हो गया है, और ये सारी चीज़ें हैं वो उस पे बात होनी चाहिए, ना कि इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए जिन पे होनी चाहिए। कल से हम देख रहे हैं कि जी सदर मुमलिकत का एक स्टेटमेंट आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बहुत ज़्यादा जी ज़ेर बहस है। उसके ऊपर किस तरह से आज़म नज़ीर तारड़ साहब का भी स्टेटमेंट आ रहा है, फिर शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट मैंने आगाज़ में बताया किस तरह से हो रहा है ये, और एक तरफ ऑपोजिशन आ भी रही है कि जी धरने के लिए, जलसे के लिए। तो ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हुई है, क्या हम सब इसमें मजीद गर्मा गर्मी ही देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, क्या या फिर हुकूमत की कोई तरजीह हाथ में ये शामिल है या कोई स्ट्रेटेजी है कि कोई मुत्तफिका सब बैठे हैं और कोई हल निकले? जी बहुत शुक्रिया रिदा। गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट और साबका अपोजिशन, हमारा तो शुरू से ही ये मतमा नजर रहा है कि हमें कोई बैठ के और इसका कोई हल निकालना चाहिए मसाइल का। लेकिन आपको पता है कि शुरू से ही जब मौजूदा अपोजिशन जब गवर्नमेंट में थी उस वक्त भी इनका एटीट्यूड बड़ा नेगेटिव था, और अब तो डेफिनेटली है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कभी कभी बहुत से सुन रहा हूँ, इफ्तिखार दुरानी साहब माशाल्लाह फरमा रहे थे कि इनको बताया गया कि ये हिटमैन है और ये इस तरह है, और हमारी जो गवर्नमेंट अब है इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें बताई गई थी जिनकी बेस के ऊपर उन्होंने बड़े शदीद किस्म के फैसले किए। गुजारिश ये है कि ये तो अपनी चार्जशीट खुद अनाउंस कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट का ये काम बनता है कि उन इदारों से जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट के, जिसका ताल्लुक हुकूमत के, सिविल हुकूमत के मामलात में दखल देना नहीं है, कि उनको उस वक्त उन्होंने सुना, उस वक्त उन्होंने अब सुन लिया, तो उस वक्त सुना था तो अब भी सुन ले। इनको सुनने की आदत तो है ही। तो अगर उस वक्त वो ठीक थे तो अब भी ठीक है। मेरा मतलब कहने का ये है कि अपनी चार्जशीट तो ये खुद बना रहे हैं कि इन्होंने उनको सुन के और फैसले किए मुल्क और कौम की किस्मत के। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि कहने वालों ने उनको उस वक्त सच कहा था या आज सच कह रहे हैं या कहा भी था या किन्होंने कहा, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं यूं जरूर कहूंगा कि ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर उनको सुनना ही अगर इनके मुकद्दर में है या उनको सुनना ही बेहतर समझते हैं तो अब उनको क्यों नहीं सुन रहे। एक तो ये बात। दूसरी बात हमारे सदर साहब की गुजारिश ये है कि सदर का जो ओहदा है ये एक आईनी ओहदा है, इसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पीटीआई गवर्नमेंट है इनको शायद ये अदराक नहीं है कि इनके आईनी जिम्मेदारियां क्या हैं और कहां कहां इनके लिए बाहर निकलना इनके लिए मुमकिन नहीं है। सदर साहब जो है इनको ये पता नहीं है कि इनकी एग्जेक्टिव पावर नहीं है। ये इस किस्म के बयान जो उन्होंने दिए ये उनको छूट भी नहीं करते और ये गैर आईनी बात है। ये उनको ये मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं समझता हूँ कि फिर भी सदर का जो ओहदा है किसी मुल्क का वो काबिल इज्जत होना चाहिए, लेकिन तो ख्याल ही नहीं है। आप देखिए अब उस दिन सदर साहब खाली हॉल में एड्रेस करके कुर्सियों को एड्रेस करके पूरा और वापस चले गए। और ये अलग बात है कि इनकी अपनी पार्टी भी बाहर प्रोटेस्ट करी थी। इज कंप्लीटली मिक्स्ड अप। पीटीआई इज कंप्लीटली मिक्स्ड अप। इनको पता नहीं है कि कहाँ इन्होंने क्या कहना है, लेकिन जहां जहां जिस बात से इनको फायदा होता है वो बात कह के तो उसको सपोर्ट करते हैं। ये भूल जाते हैं कि उसी बात को उन्होंने पिछले वीक या पिछले दिन उनको अपोज किया होगा। खान साहब बिल्कुल गर्मा गर्मी रखना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि खान साहब जब हुकूमत में थे तब भी वो इसी तरह गर्मा गर्मी रखते थे जैसे अपोजिशन वाला बंदा रखता है। ये समझ नहीं आई उनको, हम बावर कराते रहे 4.5 साल कि खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अब आप अपोजिशन में नहीं हैं, अब आप ये जो धरने वाली सियासत है इससे निकल आए। ये तब भी नहीं निकले और आप तो जाहिर है ही अपोजिशन में, तो ये गर्मा गर्मी करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त की गर्मा गर्मी जो है हर बंदा, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर सोचने वाला फर्द ये सोच रहा है कि इस वक्त इस किस्म की गर्मा गर्मी जो है मुल्क के लिए कितनी नुकसानदेह है, मुल्क किन हालात में से गुजर रहा है। मैं मुआशी हालात की सिर्फ बात नहीं कर रहा, ये सलाबी जो हालात हुए उनकी तरफ देखे। क्या है कोई खान साहब को उनकी फिक्र नहीं है? खान साहब को फिक्र है सिर्फ अपनी कुर्सी की,
اور اس کے لیے صرف ملک کو نہیں, یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو, انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی حلال کیا ہے. ان کے پارٹی کے لوگ بیچارے ان کے ساتھ ہیں جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں, باقی لوگ وہ خود پریشان ہیں. اس لیے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ سب قربان ہو جائیں اس بات کے اوپر مجھے واپس پرائم منسٹر ہاؤس میں جانا ہے. تو یہ ان کا مطمع نظر ہے, اس کے لیے یہ گرما گرمی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن جیسے میرے دوست ابھی پارٹی کے انہوں نے کہا کہ حالات بدل چکے ہیں, حالات بدل چکے ہیں. خان صاحب کو دیوار پڑنی چاہیے, نقصان نہ ہو جائے, پورے ملک کا نقصان نہ ہو جائے. اس لیے اس کی ذمہ داری اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا تو پوری کی پوری ذمہ داری پی ٹی آئی پہ ہوگی, اور پی ٹی آئی میں اگر ہوگی تو خان صاحب کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے, خان صاحب پہ ہوگی ذمہ داری, ایک طرف یہ بات ہے. لیکن اس وقت چیزیں ہمیں دیکھنی ہے کہ حکومت کی بھی بہت امپورٹنٹ ذمہ داری اس وقت یہ بھی بن رہی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کے خلاف جس طرح سے معاملات ہوئے اور پھر اپوزیشن کے رہنماؤں پہ ہوئے, تو پھر انہوں نے رانا ثناء اللہ پہ کیا. تو اس دفعہ ہمارے پاس ٹیکنیکلی بھی بہت سارے ایشوز ہیں نا عاجز, وہ یہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے, لیکن چونکہ سینٹر میں آپ لوگ سارے اتحادی جماعتیں بیٹھے ہوئے, تو یہ بھی سارے ایشوز ہیں. سو اس لیے ایک کے بعد ایک اگر اسی طرح سے محاذ آرائی لگی رہتی ہے اور آپس میں اسی طرح کی لڑائی اور پینترے ہوں گے, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ بہت امپورٹنٹلی سوال تو یہی ہے نا کہ اس سب کے معاملات کے بیچ میں تو عوام پس رہی ہے, کیونکہ یہاں سے بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے جلسے اور لوگ نکال لیں گے, وہاں سے خان صاحب لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں اور ابھی بھی لے کر آنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. تو کیا اس ساری سچویشن کے اندر کوئی حاصل حصول ہوگا اگر نہیں بیٹھ کے کوئی بھی بات کی جاتی, کیونکہ معاشی اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس طرح سے نہیں آ سکے گی اگر یہی جلسے اور دھرنے رہے, کیونکہ پہلے بھی ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت لاس ہوا ہے. یہ ایسے ہی ہے. جی آپ کی بات ٹھیک ہے رضا, جہاں تک آپ نے معاشی صورتحال پہ تبصرہ کیا. دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اگر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے, دھرنے دے رہی ہے, تو قوم کو کیا میسج کیا ہے کہ کس نکات پہ یہ تحریک چلے گی, اور جب یہ حکومت پہ آئیں گے تو یہ جھوٹ نہیں بولیں گے. ماضی میں بھی جب یہ اپوزیشن میں تھے تو کیا بولا کرتے تھے, جب گورنمنٹ میں آئے تو کیا بولے. مثال کے طور پر ان کا آدھا تیتر آدھا بٹیر کی سیاست اس طرح ہے کہ صدر محترم بالکل ٹھیک کا ہے سینیٹر صاحب نے کہ احترام ہے, ہمیں اس پوزیشن کا احترام ہے آئینی طور پر, مگر 20 منٹ میں ایک آئینی اسمبلی کو توڑ دیا. 20 منٹ کے اندر کوئی اینالائسس نہیں تھی. سمری پہلے تیار تھی, سمری گئی ہے, یہاں سے ڈپٹی اسپیکر نے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ختم کر دی ہے درخواست, وہاں پر وہ اسمبلی ختم ہو گئی اور بھگڑے ڈل رہے ہیں. سہولت کار کون تھا؟ صدر صاحب. اس کے بعد جس اسمبلی کو آپ نے توڑا ہے اس سے خطاب کرنے آ گئے. سب سے بڑی زیادتی پھر پی ٹی آئی نے کی ہے اپنے صدر کے ساتھ. چلو جی حکومتی اتحاد تو اس لیے اریٹیٹ تھا پریزیڈنٹ سے کہ انہوں نے ایک آئینی اسمبلی کو توڑا تھا, مگر پارلیمنٹ کا حصہ نہیں. لیکن وہ تو کہتے ہیں نا یہ تو سازش ہے, سائفر آیا ہے, اس کے اوپر ساری چیزیں. میں صدر کی بات کہہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی سیاست کا حصہ رہے, اب وہ کس طرح چینج ہو رہے ہیں. اچھا جب انہوں نے خطاب کیا تو پی ٹی آئی آدھا تیتر آدھا بٹیر کی بات جو کر رہا ہوں نا, ایک ہاؤس سے انہوں نے ریزگنیشن دے دی ہے کہ اس پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے. برابر کے ایک دوسرا ہاؤس ہے سینٹ, اس میں وہ انجوائے کر رہے ہیں, اس میں وہ تنخواہ لے رہے ہیں, ان کے وہ ممبر ہیں. ہماری تو خواہش ہے وہاں بھی ممبر ہو جائیں. اچھا سینیٹر جو ہیں جوائنٹ سٹنگ میں ممبر ہوتے ہیں اس ہال میں آنے کے لیے. اچھا انہوں نے خطاب کیوں نہیں سنا اپنے صدر کا؟ ہم نے تو بائیک آؤٹ کر دیا, بڑی سازش کر دی ہم نے صدر صاحب کے خلاف, آئینی عہدے کے خلاف. تو وہ جو سینیٹر جو اب پارلیمنٹ کا حصہ ہیں انہوں نے اپنے صدر کا خطاب کیوں نہیں سنا؟ اور دوسری بات افتخار صاحب نے کہی کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی. ہارس ٹریڈنگ بھائی کیا ہوئی؟ آپ کے ایک بھی ایم این اے نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹ نہیں دیا ہے. ان کا رول آج بھی پارلیمنٹ میں انڈیپینڈنٹ ہے, ہم نے ایک بھی ووٹ ان سے نہیں لیا. البتہ آپ کے اتحادیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا, جو آئینی طور پر ہے, قانونی طور پر ان کی پوزیشن ہے. اچھا میں یہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر سے اوتھ نہیں لیا تو ان کے وزیر سے اسی صدر نے جو اوتھ لیا ہے وہ کیوں لیا بھائی؟ پھر آپ بہانہ کر دیتے, کوئی اور عورت لے لیتا. نیب پر یہ کہتے ہیں کہ قانون سازی ہوئی, اتنے کیس ختم ہوئے. نیب پر آرڈیننس کون لایا تھا؟ کس نے کہا تھا کراچی میں آ کے کہ نیب میرے دوستوں کو تنگ کر رہی ہے, اور اسلام آباد میں بیٹھ کے اپوزیشن سے بات کرنے کے بجائے انہوں نے آرڈیننس لا کے اپنے کون سے دوستوں کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا؟ یہ بڑے دائی ہے نا احتساب کے, اس لیے یہ باتیں رکھیں اپنے پاس. اور توشہ خانہ کی چوری, گوگی کا واپس نہ آنا, فارن فنڈنگ کی چوری, یہ سارے ایسے کیسز ہیں جو آپ کا پیچھا کر رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں
کہ آپ کو ایک نقطہ، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑا قرضہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لیا، اگر وہ سارا قرضہ صحیح سمت میں خرچ کیا جاتا تو آج شاید اس طرح کے پاکستان کے حالات نہیں ہوتے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو سائفر کر رہے ہیں اس پر تو آپ نے کہا تھا کہ جی امریکہ کا نام نہیں لینا ہے، مجھے اس پہ کھیلنا ہے، ذرا آہستہ آہستہ بات کی تھی آپ نے، تو یہ تو منافقت ہے، یہ تو جھوٹ کی سیاست ہے۔ آپ امریکہ کے سفیر سے چھپ کے ملتے ہیں، آپ ایوان صدر میں چھپ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ چلے میں افتخار درانی صاحب کی طرف چلے جاتی ہوں۔ افتخار درانی صاحب، اس پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں عاجز دھامرا صاحب، اور خاص طور پہ جو آج پی ٹی آئی نے آصف علی زرداری کے خلاف بھی نااہلی کا ریفرنس جمع کرایا ہے، اس کے اوپر کیا موقف ہے آپ کا بھی؟ اور اس سروے پہ بھی میں چاہوں گی کہ جواب لے لوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب تو نیکسٹ یہ بھی ہو رہا ہے کہ حنیف عباسی صاحب بھی آج کہہ رہے ہیں کہ جی آئندہ ماہ پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہوگی نون لیگ کی۔ اچھا جی، چلیں درانی صاحب سے میں جواب لیتی ہوں۔ درانی صاحب کی طرف کچھ ٹیکنیکل گلیچز آ رہے ہیں، دوبارہ سے ان کو کنیکٹ کر رہے ہیں، درانی صاحب کو کنیکٹ کر دیں تو میں ان سے جواب لے لوں اس ساری اس کا۔ ان مین وائل سینٹر شاہین خالد بٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ نون لیگ بہت زیادہ اس بات پہ پر امید نظر آ رہی ہے کہ پنجاب میں حکومت بھی بنانے جا رہی ہے اگلے مہینے، کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ اور پھر دیکھیں نا اگین جہاں آپ لوگ مقدمات بنا رہے ہیں، جیسے کہ اب ایف آئی اے کہہ رہے ہیں کہ جی ممنوعہ فنڈنگ پر عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، تو وہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بھی جانجا حکومت ہے، وہاں سے بھی مقدمات بن رہے ہیں۔ آج آصف علی زرداری کے خلاف بھی نااہلی کا ریفرنس جمع کرایا ہے، اور خاص طور پہ اس حوالے سے کرایا ہے کہ جی توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے۔ جی رضا، انفارچونیٹلی ہمارے ایکس پرائم منسٹر خان صاحب جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو برین گیمز ہیں ان کے یہ ماسٹر، اور یہ ہر جگہ برین گیمز کھیلنا انجوائے بھی کرتے ہیں۔ ہی از ایڈکٹڈ ٹو دیٹ سنسیئرلی، چاہے اس سے ملک کا بیڑا غرق ہو، اگر معافی کرے نقصان ہو، ان سے وہ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں برین گیم کھیلتا ہوں اور میں اس کا ماسٹر ہوں، اور برین گیم کھیل کر کے انہوں نے پنجاب کا اور یہ جو ساری جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا پنجاب میں یہ کر لیں گے تو فرنٹیئر میں ہم کیا کریں گے، اگر فرنٹیئر میں وہ کر لیں گے تو سندھ میں کیا ہوگا، اور پھر بلوچستان گورنمنٹ کا یہ کیا، یہ ملک کی خدمت ہو رہی ہے کر کے؟ پنجاب کی حکومت ہم سے چھینی گئی، اس کو واپس آئینی طور پہ قانونی طور پہ واپس لینا ہمارا صرف حق نہیں ہے، ہمارا فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو وہاں کے جو ووٹرز ہیں وہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ یہ تو آپ کا پروونس ہے، تو انشاءاللہ غیر قانونی بات کوئی نہیں کریں گے، غیر آئینی بات کوئی نہیں کریں گے، آئینی طور پر اس حکومت کو واپس لیں گے۔ نہیں لیکن ضمنی انتخابات میں تو فیصلہ عوام نے کر دیا تھا نا، 20 سیٹوں پہ 22 سیٹوں پہ جو ہوا۔ جی نہیں، لیکن میری بات سنیے، نو ووٹ، مجھے یہ بتائیے نو ووٹ کانفیڈنس جو ہے کیا یہ قانونی طریقہ کار نہیں ہے کسی طرح؟ جب آپ کے جو اپنے ایم ایل ایز ہیں یا ایم پیز ہیں اگر ان کا کانفیڈنس جو ہے چیف منسٹر پہ نہیں رہتا تو پھر کیا طریقہ، وہ کیا کریں گے؟ ان کا آپ نو ووٹ کانفیڈنس دیں گے، ووٹ آف کانفیڈنس، اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو یقیناً آپ کی حکومت نہیں رہے گی، دوسری جو اپوزیشن ہے وہ ٹیک اوور کر لے گی۔ ایسے ہی پہلے 2-3 دفعہ ہوا، ہمارے پاس حکومت تھی پھر ہم سے چلی بھی گئی، ہم نے کہا ٹھیک ہے اب ہم واپس لے لیں گے، یہ تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ اور یہ ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ہوگا ڈیفینیٹلی یہ ہوگا، سامنے نظر آ رہا ہے نا، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا بار بار کہ اس ملک کو جس کے اندر سارے پروونسز ہیں، اس ملک کو ہم نے معاشی طور پر کیسے اسٹرانگ کرنا ہے اور اسٹیبل کرنا ہے۔ اور دوسری بات ہے یہ جو ایک آفت آئی ہے ہمارے یہ سیلاب کی، اس سے ان تمام علاقوں میں جہاں پہ لوگ سفر کر رہے ہیں ان کو اس مشکل سے کیسے نکالنا ہے، ان دونوں سبجیکٹ کے اوپر جو آپ کے خاص صاحب ہیں بات کرنے کو تیار ہی نہیں، ان کی یہ لیسٹ پرائورٹی۔ یہ میں درانی صاحب سے پوچھ رہتی ہوں، آگے واپس درانی صاحب بھی۔ اچھا درانی صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ، میں نے وہی سوال سیٹر شاہین صاحب کی طرف کر دیا تھا، آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، تو میں سوال وہی سیم آپ سے کر رہی ہوں کہ یہ ایک طرف حنیف عباسی صاحب بھی دے رہے ہیں اور ابھی سینٹر شاہین صاحب بھی اس بات کو کی تائید کر رہے ہیں کہ جی پنجاب میں حکومت بنانے جا رہی ہے، ہماری حکومت ہوگی، مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے انشاءاللہ آئندہ ماہ تک۔ پھر آج وزیر داخلہ پنجاب نے بھی وزارت سے استعفیٰ دے دیا ہے، ایسی سچویشن میں جب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جی دھرنا دینا ہے، جلسہ کرنا ہے، سارے معاملات ہیں، تو اس میں اگین
سوال یہ کہ کیا ادھر سے جو ہے وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں تو پھر ادھر سے بھی ہوں گی، اور دوسرا آپ آج پی ٹی آئی نے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بھی نااہلی کے ریفرنس جمع کرایا توشہ خانہ کیس میں، تو ایسی سچویشن میں پھر کیسے مطلب چیزیں آگے چلیں گی اگر یہی ڈیڈ لاک قائم رہا تو؟ دیکھیں ہم روز کے ساتھ جو ٹی وی شو پہ مکھی مار رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک بندہ آگے گفتگو کر رہا ہے. اس ملک پہ جنہوں نے ملک لوٹ لیا، اومنی گروپ کے صدر جنہوں نے پیسہ سائفن آف کیا، جنہوں نے سرے محل خرید لیا، جن پہ فلم بنی دی پرنسز اینڈ دی پلے بوائے مسٹر 10% کی، اس کے بعد ایک پہ بنی لاہور ٹو پارک لین وایا ایلفرڈ، انہوں نے سب ملک لوٹ لیا. یہ تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ اس ایم پہ بندے خریدیں، پھر آپ بتائیں کہ آپ کی تو اتحادی چلے گئی تھی، ہم نے تو کسی کو خریدا ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ تو ویسے ہی لوگوں کو نائل کرتی پھرتی رہی ہے، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. یہ تو بہت معصوم لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم روز مکھی پہ مکھی ماریں گے، یہ تو مافیا رول ہے جی. مافیا رول میں لوگ بندے جی صحافی خرید لیتے ہیں، ایجنڈا سیٹ کر دیتے ہیں، تو وہ تو ہوتا ہے ملک میں. تو آپ کا خیال ہے کہ عوام اتنی بیوقوف ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. عوام عمران خان صاحب کے پیچھے اسی لیے کھڑی ہے کہ اس مٹھی بھر اشرافیہ سے وہ تنگ ہیں. یہ سارا اشرافیہ جو ملا ہوا ہے وہ اس وجہ سے ملا ہوا ہے کہ عمران خان عوام کی بات کر رہا ہے. یہ جو توشہ خانہ ہے جس میں آصف علی زرداری نے ویلنٹائن گفٹ لیا یوسف رضا گیلانی سے، وہ توشہ خانہ کے قانون کے مطابق غیر قانونی ہے. آپ گاڑی دو گاڑیاں لی، بیسیکلی 5 گاڑیاں لی. توشہ خانہ کی چوری جائز ہے؟ ہم نے وہ آج ثبوت جو ہے نیشنل اسمبلی میں دکھا دیے، اور ہم نے کہا فرض یہ ہے کہ ان کو بے نقاب کر رہا ہوں. یہ لوگ جتنے بے نقاب ہوں گے عوام کے سامنے اتنا ہی بہتر ہوگا. یہ جو فرسودہ نظام ہے یہ گرنے والا ہے، اور یہ ہے کہ یہ عوام کا ملک ہے، اشرافیہ کا نہیں. یہ جو سیاسی اشرافیہ جو اسمبلی میں اس وقت پہنچی ہوئی ہے، جو ملک کے عوام کا خون چوس رہی ہے، ان کے ٹیکس کے پیسوں پہ عیاشی کر رہی ہے، وہ جب سے وزیر خارجہ بنا وہ ملک میں نہیں رکا. سیلاب کا دکھ رو رہے تھے یہاں پہ دامغا صاحب، بڑا دکھ ہے جی سیلاب والوں کا. سیلاب والوں کے پاس تو 2 دفعہ تصویر فوٹو آپ کے لیے گئے، پھر وہ تو کبھی جرمنی میں کبھی امریکہ میں ہزاروں ڈالر کے کمرے میں رکے ہوئے. ان کو اتنا دکھ ہوتا تو وہاں پہ کاؤنسلیٹ میں رک جاتے، یار یہ پیسے بچ جائیں گے پاکستان کے، میں غریب عوام کو دوں گا. نہیں، ایسی سوچ نہیں ہے. یہ ان کی سوچ آمرانہ سوچ ہے. ان کی سوچ وہ ہے جو اشرافیہ کی سوچ ہے. غریب کا درد ان کو کیا ہے؟ کوئی ان کی سٹرگل نہیں ہے. والد کی وجہ، ایک کو بیوی کی وجہ سے مل گیا، دوسرے کو والد کی وجہ سے مل گیا. یہاں بھی کوئی سٹرگلنگ کلاس نہیں ہے. ہمارے جیسے لوگ آگے پھر جو ہے جیسے دامغا صاحب آگے وہ ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ بڑا زبردست کام ہے. اس ملک میں یہ جو خون چوسنا ہے، سسٹم کا جو استعمال کرتے ہیں، آئین کا جو کھلواڑ کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ عیاشی کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ٹائم اور رہ گیا ان کے پاس. عوام ان کا پیچھا کرے گی. یہ روک لیں، جو کرنا ہے انہوں نے کر لیں. کیسز بنا لیں، جیلوں میں بند کر لیں، پھانسیاں لگوا دیں، عمر قیدیں دے دیں، استعمال کر لیں سسٹم کو. جی آپ دیکھیں عوام کو روک سکتے ہیں. 22 کروڑ عوام ہے، دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے. 65% عوام جو ہے نوجوان ہیں. آج اگر آپ دیکھیں سوات میں، رضا ضرور دیکھیے گا آپ، ان دونوں سبق ہے، وہ پورا سوات نکلا امن کے لیے. یہ وہ نظارے ہیں جو آپ کو ٹی وی پہ دکھانے چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو ٹی وی پہ کرنے چاہیے. اور جی اسمبلی گرا دیں. ہم نے کوئی ان کی طرح امپائرز کھڑی کی، عمران خان نے کوئی ایسی جو ہے انہوں نے کوئی انڈسٹریز کھڑی کی ہوئی ہیں. 1 سے 27 اور 31 جو ہے انہوں نے اپارٹمنٹ کھڑے کیے ہوئے ہیں مے فیئر میں، یا سرے محل خریدے ہوئے ہیں. وہ اللہ والا انسان ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ شوکت خانم کو دے دے گا یا نمل کو دے دے گا. اس کا ہے ہمارا کیا؟ ہم جو ہے اسٹرگل کرتے رہیں گے، حق ان کا مقابلہ کریں گے، ان کے ساتھ جھکیں گے نہیں. اور مافیا کے لیے ضروری یہ ہے کہ ابھی پاکستان کو نا دیکھنی چاہیے. ایک بڑی مزدار نیٹ فلکس سیریز ہے، اس کا نام ہے نارکوس. پیبلو ایسکوبار نے کولمبیا یہی مسئلہ ہے ان کا، پورا کا پورا سسٹم وہ ڈرگ منی خرید لیتا تھا.
آپ ابھی جو ہے طاقت میں سسٹم خرید لیں، وہ سارے کے سارا جو ہے لوگ جو کہ کیسز میں ملوث ہیں وہ مسلط ہو گئے، مافیا رول مسلط ہو گیا، عوام فائٹ بیک کرے گی، عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ آپ گفتگو کرتے رہے ٹی وی پہ جو کرنا ہے آپ نے، آپ روز کے حساب سے ایجنڈا لے آئیں ٹی وی پہ کہ جی وہ ادھر سے حکومت گر گئی ہے، یہاں پہ عمران خان پہ توشہ خانہ کیس ہو گیا ہے، صدر صاحب یہ کہتی ہے، بولتے رہے آپ، عوام اپنا بول رہی ہے، آپ اپنا بول رہے ہیں، آپ دیکھیں جیتے کون؟ عوام۔ کوشش کریں آگے گفتگو جاری رکھیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے عوام کے حوالے سے۔ سینٹر شاہین کلبٹ صاحب، جو افتخار دورانی صاحب کہہ رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ عوام جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب جلسے وغیرہ ہوتے ہیں تو خان صاحب کے پیچھے ایک لمبی قطاریں لوگوں کی لگ جاتی ہیں، اور جلسوں میں لوگ جونک در جونک آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک عوام کو وہ گیدر کر لیتے ہیں۔ پھر سوشل میڈیا پہ انفلکس ہم دیکھتے ہیں، ٹویٹر پہ سب پہ کہ جی خان صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس بات کا میں آپ سے جواب لے رہی ہوں، لیکن یہاں ایک بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آ رہی ہوں جی، اسٹے ٹیون۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے میں سوال چھوڑ کے گئی تھی، سینٹر شاہین خلبٹ صاحب کی طرف ہی جاؤں گی واپس۔ سینٹر صاحب، افتخار دورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلسوں میں اور ویسے ہم دیکھتے ہیں پبلک گیدرنگز ہوں، باقی ساری چیزیں ہوں، اس میں تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، پھر ضمنی انتخابات میں ہم نے دیکھا، اس کا رزلٹ ہم نے ضمنی انتخابات میں ہمیں نظر آیا نا مختلف جگہوں پہ کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں نے خان صاحب کو ووٹ دیا، اور اب بھی جو ضمنی انتخابات ہونے کی بات ہو رہی ہے، لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، وہ ٹائملی اسی لیے فوکس کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جی ہونے چاہیے، کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پاپولر ہیں اور ان کو عوام کی سپورٹ ہے۔ جی رضا، بات یہ ہے، میں آپ کے تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا درانی صاحب نے کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ مسلسل بے نقاب کرتی رہے گی چوروں کو، ڈاکوں کو۔ میں تو سوچتا یہ ہوں کہ خان صاحب نے تو کاف لیگ کی جو قیادت ہے اس کو بے نقاب نہیں کیا تھا؟ کیا خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ سب سے بڑے پنجاب کے ڈاکو جو ہیں وہ چودھری برادران ہیں اور سب سے زیادہ نفرت ان کو اس فیملی سے تھی؟ کیا خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ شیخ رشید جیسے آدمی کو تو میں اپنا چپراسی نہ رکھوں؟ اس طرح کی آپ کو کہیں تو پوری لسٹ آپ کو بتا دوں کہ جن کو خان صاحب نے بے نقاب کیا اور آج وہ ان کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں۔ تو یہ بات ان کی بے نقابی پہ ہم یقین نہیں کرتے، یہ تو مطلب پرست اور موقع پرست انسان ہے، ان کو جہاں جہاں جو چیز شوٹ کرتی ہے وہ کہتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ 65% نوجوان جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ خیر، پہلی بات یہ ہے کہ اس میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن ہم ایک لاجیکل پارٹی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نوجوانوں کو انہوں نے بالکل مس گائیڈ کیا ہے اور کافی نوجوان جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ کلٹ سائیکی ہے، آپ ذہن میں یہ رکھیں، یہ کلٹ سائیکی یہی ہوتی ہے کہ ایک خاص طبقے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اور نوجوان ہمارے ملک کے کیونکہ ان کے ینگ لڑکے بچے ہیں، ان کو آپ دیکھیں نا یونیورسٹی اور کالج جا کے بھی جہاں پہ سیاسی تقریر کرنے کی اجازت بھی نہیں، پروٹوکال بھی نہیں، وہاں جا کے بھی کی، تو یہ کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے۔ میں تھے کا لفظ یوز کر رہا ہوں۔ جب ان کی آڈیو نکلی تو انہوں نے دیکھا وہ خان صاحب یہ ہمارے ساتھ کچھ بات کرتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کی کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، ہارس ٹریڈنگ کرنے والا جو ہے وہ شرک کرتا ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ اور خود انہوں نے پچھلے ہفتے جو آڈیو لیک آئی ہے اس کے اندر خود آپ نے سنا ان کی اپنی زبان سے کہ 5 بندے تو میرے پاس ہیں، 5 ہمیں اور چاہیے۔ مجھے بتائیں اس سے بڑی ہارس ٹریڈنگ کی آپ کو کیا وٹنس چاہیے؟ کیا آپ کو شہادت چاہیے؟ کیا انویسٹیگیشن چاہیے؟ اور ان سے بات کرو کہ ہاں جی انویسٹیگیشن کر دیں، وہ ہم پاگل ہیں، ہم بیوقوف ہیں کہ انویسٹیگیشن کریں؟ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں، خان صاحب کیوں نہیں کہتے میری آواز نہیں ہے، میں نہیں بولتا؟ خان صاحب نے کہا کہ 5 بندے میرے پاس ہیں، 5 ہم نے اور دینے ہیں۔ کیا یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے؟ اور اگر یہ ہارس ٹریڈنگ ہے تو کیا میں کہوں کہ خان صاحب شرک کر رہے ہیں؟ میں تو نہیں کہوں گا، بہرحال یہ ان کا فارمولہ ہے، اگر کہنا چاہتے ہو تو تھوڑا بچے۔ ضمنی انتخابات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہمیں اپنی غلطیوں کا جو ہے وہ اعتراف کرنا چاہیے۔ ضمنی انتخابات پہ ہم نے ایک غلطی ہم نے یہ کی کہ ہم نے جو کینڈیڈیٹ کھڑے کیے شاید ہماری وہ ایک ڈیسیژن جو ہے اتنا مناسب نہیں تھا اس وقت کے لحاظ سے، تو اس میں ہم نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیے کہ جو بیسیکلی دوسری پارٹی سے آئے ہوئے تھے لوگ تھے، تو اس میں جو ہمارے پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا۔ ہم نے اس سے سبق سیکھا، انشاءاللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ووٹرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا، ووٹرز نے ناراضگی کا اظہار کیا۔
ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا, ہم وی اسٹینڈ کریکٹڈ اینڈ وی کریکٹڈ آور سیلف. انشاءاللہ خان صاحب کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملے گا اس بار, اگر خان صاحب اس وقت تک انٹیکٹ رہے, کیونکہ جو حرکتیں خان صاحب کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب از آن اے سوئسائڈ مشن اینڈ اٹ از ویری بیڈ فار دا کنٹری. خدا ان کو عقل دے, خدا ان کی پارٹی کے لوگوں کو عقل دے, اور یہ سیدھے راستے پہ جو ایک جمہوری طریقہ ہے ملک کے اندر اپوزیشن کرنے. خان صاحب کو تو نہ حکومت کرنی آئی نہ اپوزیشن کرنی آئی, سمجھ نہیں. اب جب حکومت میں تھے تو اس طرح ایکٹ کرتے تھے جیسے اپوزیشن میں ہیں, اب اپوزیشن میں ہے تو اس طرح آرڈر کرتے ہیں کہ میں یہ جو چیئرمین جو ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا, فلان کو نہیں چھوڑوں گا. کیا بھائی آپ کون ہیں آپ؟ یو آر جسٹ اے پرسن. آپ ملک کے اداروں کو اس طرح چیلنج کر رہے ہیں جیسے خدا نخواستہ اس ملک کے آپ بادشاہ ہیں. تو یہ چیزیں کچھ فکس ہونے والی ہیں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو مرضی یہ لوگ جو ہیں نادانی میں, بے وقوفی میں یا کسی سازش کے تحت اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہیں, یہ کرتے رہیں. اس ملک کا خدا جو ہے وہ رکھوالا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے غالب جماعت ہے. انشاءاللہ اس کو ہم ڈیفینڈ کریں گے اور میک شیور کریں گے کہ ایسے آدمی جو ہیں وہ ایکٹیو نہ ہو سکے. اوکے, بس لاسٹ سوال کی طرف آپ تینوں کی طرف آؤں گی, آج پہلے آپ کی طرف آؤں گی. اب جیسے ابھی جو یہ بات ساری ہو رہی ہے یہ ہمارے سامنے ہے. دوسرا ایک اور چیز ہے, آج خان صاحب نے ننکانہ صاحب میں ایک بات کہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ چور مجھے اور پارٹی کو گندا کرنا چاہتے ہیں, یہ گھر میں بیٹھ کر ویڈیوز بنا رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے اور آڈیوز ٹیپ ہو رہی ہیں, تو وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک آڈیو ویڈیوز ہیں جو بھی آئیں گی ساری چیزیں, اور اس میں مس لیڈ کیا جا رہا ہے قوم کو. ایک طرف یہ بات ہے, اور دوسری طرف یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج ہی ہم نے دیکھا ہے کہ وفاق کی جو درخواست تھی قومی اور صوبائی حلقوں کے حوالے سے ضمنی الیکشن پہ, وہ بھی مسترد ہو گئی ہے. مجھے صرف کوئکلی بتا دیجیے گا کہ کیا آپ لوگ واقعی اس بات سے ڈر رہے ہیں بار بار کے الیکشنز میں نہ جایا جائے, کیونکہ وہی والی بات جیسے کہ دورانی صاحب نے بھی کیا, میرا سوال بھی تھا کہ ضمنی الیکشنز وغیرہ یا جو بھی الیکشنز ہوتے ہیں ہم اس میں رزلٹ دیکھتے ہیں کہ وہ خان صاحب کے حق میں آ رہا ہے, تو پھر عوام کا جو ساتھ ہے, جو سپورٹ ہے, وہ تو پھر پی ٹی آئی کی طرف ہوئی, وہ تو پھر آپ لوگوں کی طرف نہیں نظر آتی الٹیمیٹلی. دیکھیے رضا, پہلی بات تو افتخار صاحب نے کہا کہ یہ اللہ والوں کی جماعت ہے اور بڑے انوسنٹ لوگوں کی یہ جماعت ہے. توشہ خانہ کا ڈاکو کون ہے, پنجاب میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ 4 سال تک پیسوں پہ کون کرتا تھا, آپ کی پارٹی کے علیم خان آپ سے الگ ہو گئے, آپ کی پارٹی کے راجہ ریاض آپ سے الگ ہو گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کی بات ایک ہے, قول و فعل میں تضاد ہے, تو یہ ساری, اور اشرافیہ کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو بات آدھی کیوں کرتے ہیں, سیاسی اشرافیہ کی بات کرتے ہیں, باقی پہ آپ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ اریٹیڈ ہیں اس لیے کہ انہوں نے جس طرح پاکستان کی عزت کی بحالی کی ہے وہاں پر ایز اے وزیر خارجہ, اس لیے آپ کی پریشانی اور زیادہ بڑھے گی جب اور زیادہ اعتماد ہوگا دنیا کا. جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو گھر میں بنائی جاتی ہیں, تو سلیکٹڈ سابقہ وزیر اعظم صاحب کس سے کہہ رہے ہیں کہ کیا ایجنسیوں کا یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ میری ایک لینڈ لائن جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی, اس کی بھی آوازیں ٹیپ کر رہے ہیں. تو یہ کیا گھر کی پرائم منسٹر ہاؤس کس کے گھر میں, کتنے گھروں میں پرائم منسٹر ہاؤس کے کیمپ ہوں گے جہاں پر یہ ویڈیو جو ہے وہ آڈیو جو ہے وہ بھری جاتی ہیں پھر لیک کرائی جاتی ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عدالت میں لے کے گیا ہوں اس ایک آڈیو کو, لیک کو, کہ جی پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ استعفیٰ منظور ہو یا نہ ہو. ایک آڈیو لیک کو آپ حلال قرار دیتے ہو, باقی آڈیو لیک کو آپ حرام قرار دیتے ہو. آج کہتے ہو کہ یہ گھروں کے ڈرائنگ روم میں بنائی جاتی ہے, کل آپ نے کہا کہ ایجنسیوں کا یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بولنے والی گفتگو کو بھی ٹیپ کر لیتے ہیں. تو خان صاحب خود اپنے آپ سے سوال کریں ڈیلی اور ان کے جواب دے دیں. میں واللہ آپ کو کہتا ہوں کہ خان صاحب کو ٹی وی پہ منگائیں, کل کے عمران خان کے بیانات آج کے عمران خان سے پوچھ لیں, قوم اندازہ کر لے گی کہ یہ کس طرح سچ بولتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. اور جو آپ نے ثاقب نثار کے ساتھ مل کے جو ڈیم فنڈ کلیکٹ کیے تھے اربوں روپے, وہ کہاں ہے؟ یہ ساری چوری ہے آپ کے ذمہ, یہ آپ کے کھاتے میں. اوکے, ون لاسٹ, یہی سیم سوال ہے میرا آپ سے بھی افتخار درانی صاحب. ہم نے دیکھا ہے کہ وفاق کی درخواست مسترد ہو گئی ہے اور قومی اور صوبائی حلقوں کے ضمنی الیکشن 16 اکتوبر کو ہو رہے ہیں اور 23 اکتوبر کو ہو رہے ہیں بلدیاتی انتخابات. آئی ایم شیور کہ اب الیکشن کمیشن سے جو شکایات تھیں آپ کو وہ سارٹ آؤٹ ہو گئی ہوں گی اس کے بعد. دیکھیے الیکشن کمیشن ایک بائس الیکشن کمیشن ہے, چیف الیکشن کمیشن ایک بائس ہے, لیکن ہمیں خوشی یہ کہ انتخابات ہو رہے ہیں. مجھے دکھ ہے, یہ ہمارے جو 2 بھائی ہیں میرے جو سیاسی مخالفین ہیں, ان کو دیکھ کے اور ان کی سوچ پہ مجھے بہت دکھ ہے. اور مجھے ہمدردی یہ ہے کہ جس طرح یہ عوام ان کا پیچھا کرنے والی ہے, شاید ان کو نظر نہیں آ رہا, یہ اقتدار کے نشے میں گم ہیں
اور یہ ایک ہی جو ہے نا وہ بانسری بجائی جا رہے ہیں کہ وہ بہت زبردست لانگ مارچ کب ہوگا؟ بریکنگ نیوز رضا کے پروگرام میں دے دیں افتخار صاحب، لانگ مارچ کب ہوگا؟ 25 مئی والا تو نہیں ہوگا نا واپس بھاگنے والا؟ آپ آ جائیں، کل آ جائیں، میں دعوت دیتا ہوں. میں آپ کو نہیں ٹوکا، آپ مجھے نہیں میں پوچھ رہا، بریکنگ نیوز لے رہا ہوں آپ سے. اس چینل کی اچھائی ہوگی کہ آپ بریکنگ نیوز دے دیں. اس وقت عمران خان کے جلسوں میں جو عوام ہے وہ کھچا کھچ آتی ہے. رضا ہم نے 3 مہینوں میں یہ 97واں جلسہ 57 جلسہ تھا ہمارا. یہی تو المیہ ہے کہ قوم مر رہی ہے، ڈوب رہی ہے اور آپ جلسے کر رہے ہیں، یہی تو المیہ ہے. 57 جلسے یہ ہیں اور عوام جو ہے نا دامڑا صاحب کو سننے آتی ہے، نہ شاہین صاحب کو سننے آتی ہے، نہ رضا کو سننے آتی ہے. وہ ایک ہی بندے کو سننے آتی ہے، اس کا نام عمران خان. اور عمران خان کا بیانیہ سر چڑھ کے بولتا رہے، یہ روز ٹی وی بیٹھے رہے، ایک بندہ ان کو نہیں سنتا. آپ کے ٹی وی شو لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیے. امریکہ کا نام کیوں نہیں لیتے سر؟ امریکہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہمارا تو دیکھتے ہیں افتخار صاحب، اب اتنی تو زیادتی نہ کریں. ابھی آپ جذباتی ہو گیا نا جی. سب سے بڑا جو ہے ایشو یہ ہے کہ عمران خان کی وجہ سے لوگ ان کا پیچھا کرنا شروع ہو گیا. سندھ میں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. امریکہ کی مذمت کر دیں، آج یہ بریکنگ نیوز دے دیں. منہ دکھانے جو کہ نہیں ہے. امریکہ کی مذمت کر دیں، بریکنگ نیوز رضا کے پروگرام میں. واہ واہ، میں تالیاں بجا رہا ہوں. امریکہ کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے دیں. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں امریکہ کے خلاف اسٹیٹمنٹ افتخار صاحب، بریکنگ نیوز آج کی. مجھے آپ اپنی بات کر چکے ہیں، دل کو بولنے دیں. اچھا نہیں اچھا چلے وائنڈ اپ کی طرف جا رہی ہوں نا میں. نہیں آپ دل پہ نہ لیں نا، دل پہ نہ لیں، دل پہ نہ لیں افتخار صاحب. میں احترام کرتا ہوں آپ کا، دل پہ نہ لیں. جی ڈاکٹر صاحب نہیں ان کو بولنے دینا یار، ان کی بات ضروری ہے بولنے میں. نہیں دل پہ نہ لیں، ناراض نہ ہوں آپ. میں تو آپ کو اچھا بندہ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی میں، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے دیں، اس پروگرام میں بریکنگ نیوز بن جائے گی. واہ واہ ہو جائے گی آپ کی. میں آپ کی بات نہیں بولا، آپ میری بات. مہذب گفتگو ایسی ہوتی ہے. نہیں ہاں نہیں بول رہے جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب جی نہیں بول رہا. ٹھیک ہے جی. ان کا لوگ پیچھا کر رہے ہیں، سندھ میں ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، ان کو حکومت کو ڈھونڈ رہے ہیں. آپ ٹی وی پہ آپ گئی ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں، رضا اپنی دکھا دیں. جی بالکل جی بالکل ٹھیک. یہ حقیقت ہے، ان کو حقیقت دکھائیں تاکہ ان کو خوف آئے کہ عوام ان کا کرنا کیا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا. آپ اس خوف سے گئے نہیں. جس دن اس نے کال دے دی، میں آپ کو یقین دینے تیار ہوں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں تقریباً 57 میں سے 50 جلسوں میں گیا ہوں. عوام ان جو جیسے لوگوں کو جو حکمران ہے ان کو ڈھونڈ رہی ہے. صرف ایک فرد واحد کی وجہ سے کھڑی ہے، اس کا نام عمران خان ہے. وہ صرف ملکی مفاد کھڑا ہے. جھوٹ پہ جھوٹ ہوتا ہے. شکر کا ادا ہے، پوری سیاست کھڑی تو عمران خان کے اوپر ہے. ان کی تو کوئی حیثیت. اوکے بالکل ٹھیک ہے. شاہین خالد صاحب بس ایک اوکے مرضی کے اندر بلا کے اس سے سوال پوچھواتے ہیں. یہ تو ٹوٹل ان کی سیاست رہ گئی. انہوں نے عمران خان کیا عمران خان فیصلہ کر. افتخار صاحب امریکہ کے خلاف شاہین خالد بٹ صاحب آج ہی صبر کر لو، بس ختم کرنے میں نے پروگرام ٹائم نہیں ہے. شاہین خالد بٹ صاحب ون لاسٹ کوسچن ہے آپ سے ہی میرا بھی کہ یہ جو اب وفاق کی مسترد ہو گئی ہے درخواست، تو اب تو ضمنی انتخابات اور بلدیاتی انتخابات ہوں گے. جی سر دیکھیے اگر مسترد ہوں گے تو ہوں گے، بالکل ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کو الیکشن لڑیں گے. بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے حالات کو پریورٹائز کیا ہوا ہے اس وقت، پوری قوم نے کیا ہوا ہے. اس میں انتخابات ٹھیک ہے، ان کی ایک اپنی امپورٹنس ضرور ہے، لیکن خان صاحب جب انہی کی امپورٹنس ہے کیونکہ عوام کی رائے انتخابات سے پتہ چلتی ہے. شاہین خالد بٹ صاحب بہت شکریہ. ٹھیک ہے نا، اس کی ٹائمنگ ہے نا رضا، اس کی ٹائمنگ ہے نا، بغیر وقت کے تو نہیں کریں گے نا. جب وقت آئے گا وہ ہم کر لیں گے. لیکن خان صاحب کو دیوار پڑھ لینی چاہیے. خان صاحب پی ٹی آئی از ڈن ود. تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کو میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ جہاں جہاں سے یہ تشریف لائے تھے کوشش کریں واپس وہاں چلے جائیں. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ افتخار دورانی صاحب آپ کا سینٹر، شاہین خالد بٹ صاحب آپ کا سینٹر، راجد دامڑا صاحب آپ کا، تینوں موضوع بہانوں کا شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ اپنی میزبان 10 کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.